अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बहुत से मुल्कों में आज ईद मनाई जा रही है, तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला ये ईद सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। वैसे तो आज का व्लॉग जो है वो ईद की तैयारी के हवाले से है, लेकिन क्योंकि पोस्ट इसको मैं ईद वाले दिन कर रही हूँ, तो इस वजह से आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज मैं अपनी ईद की कुछ तैयारी करूँगी। वैसे तो जो लोग पाकिस्तान से दूर रहते हैं, उनकी ईद की तैयारी जो है कपड़ों की, वो बहुत टाइम पहले ही हो जाती है। तो मैं भी कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान गई थी, तो तब मैं अपने ईद के जोड़े भी बनवा के लाई थी। तो वही जोड़ा मैं पहनूंगी ईद पे। और बच्चों के भी कपड़े जो हैं मैं तभी बनवा लाई थी पाकिस्तान से। तो बस उन कपड़ों को आज मैंने प्रेस करना है, तो फिर मैं साथ साथ आपको दिखाऊंगी जब मैं प्रेस करने लगूंगी। इसके अलावा आज की वीडियो में मैं आपसे सूजी का हलवा बनाने की एक बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करूंगी। मेरी कुछ इंस्टाग्राम की फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बड़े अरसे से फरमाइश की हुई थी, और वो हर कुछ दिन के बाद मुझे कहती थी कि अब बना दो वो हलवा भी। लेकिन शिफ्टिंग की वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिल सका, तो आज फाइनली मैंने वो हलवा बनाया है और सारी डिटेल के साथ रिकॉर्डिंग की है, ताकि आप उसको अच्छे से फॉलो कर सकें। सूजी का हलवा जो है उसकी बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं, बहुत तरीक़ों से ये बनाए जाते हैं, लेकिन हमारी फैमिली में ये वाला जो सूजी का हलवा है ये बहुत पसंद किया जाता है। इसको बनाने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा बनता है। ये जो रेसिपी है ये मेरी खाला की है, और उनसे मैंने ये हलवा बनाना सीखा था। तो खाला, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो आप देखें, आज आपकी रेसिपी शेयर हो रही है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस रेसिपी के लिए आपको कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी। एक तो ज़ाहिर है सूजी लेंगे हम, और चीनी, देसी घी, और साथ में हमें चाहिए होगा दूध। इसके अलावा नट्स ऑप्शनल हैं, जो नट्स आपको पसंद है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। बस सिर्फ इतनी सी चीज़ें हमें चाहिए हैं। इस हलवे को बनाने के लिए छोटी छोटी टिप्स हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। अगर आप इसमें से कोई भी टिप जो है वो सही से फॉलो नहीं करते, तो इस हलवे का टेस्ट जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि मैंने 1 कप सूजी ली है। ये सूजी जो है 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो लेकिन मैं आपको 1 कप की रेसिपी दूंगी, आप अपने हिसाब से फिर उसको डबल कर लीजिएगा अगर आपने ज़्यादा बनाना हो। 1 कप मैंने सूजी ली है, इसको मैं किसी बर्तन में डाल लूँगी, और इसके अंदर इतना दूध डालना है कि ये सूजी जो है वो अच्छे से गीली हो जाए। बहुत ज़्यादा दूध नहीं आपने डालना, बहुत ज़्यादा वो लिक्विड ना हो, सिर्फ इतना हो कि सूजी जो है वो अच्छे तरीके से दूध के अंदर मिक्स हो जाए। सूजी को हमने भिगो के रख दिया है, और इसको बहुत ज़्यादा देर पहले आपको भिगोने की ज़रूरत नहीं है, 15-20 मिनट भी काफ़ी होता है। तो उसके बाद हम कढ़ाई रखेंगे चूल्हे पे। मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, आप नॉन स्टिक पैन में भी बना सकते हैं। बल्कि अगर आप पहली दफ़ा जब बनाएं तो फिर नॉन स्टिक में ही बनाइएगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो दूसरी कढ़ाइयाँ होती हैं उसके अंदर ये बहुत जल्दी नीचे लगने लगता है। इस रेसिपी के अंदर चीनी जो है उसका हम शीरा बना के डालेंगे। तो सूजी को भूनने से पहले हम साथ ही शीरा भी रख देते हैं पकने के लिए, ताकि साथ साथ जब तक सूजी भून रही है शीरा भी तैयार हो जाएगा। तो अगर आपकी सूजी जो है वो 1 कप है, तो चीनी आपने 1 से थोड़ा सा कम कप जो है वो चीनी का लेना है, यानी पौने से थोड़ा सा ज़्यादा हो। अगर आपको बहुत तेज़ मीठा पसंद है तो आप बराबर चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा थोड़ा सा कम रखती हूँ कप से। अब जितनी चीनी आपने ली है उससे डबल हम पानी डालेंगे। जैसे अगर आपने 1 कप चीनी का लिया है तो आप 2 कप पानी के डालेंगे। अगर पौना कप है चीनी का तो फिर आप 1.5 कप पानी का डालेंगे। तो इसको मैंने चीनी को और पानी को मिक्स करके अब मैं इसको चूल्हे पर पकने के लिए रख दूँगी। बहुत ज़्यादा शीरा जो है उसको पकाना नहीं है, बस चीनी जब अच्छे से मेल्ट हो जाए 3-4 मिनट आप उसको पका के तो चूल्हा जो है वो बंद कर दें। अब हम सूजी जो है उसको भूनना शुरू करेंगे, और ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसमें आपको काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए ज़रा हिम्मत से काम लेना है। कम से कम आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे इस हलवे को सिर्फ सूजी को भूनने में। अच्छा, अब एक बहुत अहम बात, सूजी का हलवा जो है उसको आप अगर कम घी में भूनते हैं तो उसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल फ़र्क बनता है। अगर आप इसको, जैसे 1 कप सूजी लिया आपने, तो आधा कप कम से कम, या अगर आप पौना कप ले लें आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, तो उसमें सूजी जो है वो बहुत अच्छे से भुन जाती है। मैंने 1.25 कप सूजी ली थी, तो इसके अंदर तकरीबन पौना कप जो है वो मैंने ऑयल का डाला था। अच्छा, हलवा जो है वो हमेशा या तो बटर में अच्छा लगता है उसका टेस्ट, या फिर देसी घी में।
تو آج دیسی گھی جو ہے وہ میں نے دیکھا تو کافی کم تھا، تو پھر میں نے ہاف آئل لیا تھا اور ہاف میں نے دیسی گھی لیا تھا، تو اس سے بھی ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا بن جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس اویلیبل ہو تو اس کو آپ یا تو پیور دیسی گھی میں بنائیں یا پھر بٹر یوز کر لیں، اس سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا بنے گا۔ اچھا، آئل کو اب ہم نے گرم کر لینا ہے، بہت تیز گرم آئل نہ ہو۔ جب آپ دیکھیں کہ نیم گرم ہو گیا آئل تو اس کے اندر جو سوجی کا بیٹر تھا وہ ہم ڈال کے اس کو بھون لیں گے۔ اگر آپ کی نان سٹک کی کڑاہی ہے تو پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، اگر آپ کی کڑاہی نان سٹک کی نہیں ہے تو آئل جب گرم ہو جائے اس کو چولہے سے اتار کے تھوڑا سا اس کا ٹیمپریچر کم ہونے دیں، اس کے بعد اس کے اندر سوجی شامل کر کے تیز چمچ چلاتے ہوئے ایک دفعہ اس سارے مکسچر کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں، اور اس کے بعد اس کو دوبارہ چولہے پر رکھ کر پھر اس کو پکانا شروع کریں، تو اس سے آپ کا حلوہ جو ہے وہ پیندے کے ساتھ چپکے گا نہیں۔ بس اب آپ نے اس کو بھونتے جانا ہے اور بس بھونتے ہی جانا ہے، کافی ٹائم لگے گا اس کا کلر چینج ہونے میں۔ تو جب آپ نے بھوننا ہے تو چمچ کو اس طرح ٹلٹ کر کے اس کی جو گٹھلیاں ہوں گی ان کو آپ ساتھ ساتھ ختم کرتے جائیں۔ اگر آپ بہت تیز گرم آئل کے اندر سوجی کا بیٹر ڈال دیں گے تو بہت جلدی اس کی گٹھلیاں بن جاتی ہیں، جو کہ آپ کو گٹھلیاں ختم کرنا بعد میں بہت مشکل ہو جائے گا، اس لیے بہت تیز گرم آئل کے اندر مت ڈالیے گا تاکہ سوجی جو ہے وہ ایونلی بھن سکے۔ سوجی کا کلر جو ہے وہ آپ نے ڈارک براؤن کرنا ہے۔ اگر سوجی کا کلر جو ہے وہ تھوڑا سا لائٹ براؤن ہوا تو اس کا ٹیسٹ میں بھی فرق پڑتا ہے اور اس کا جو پریزنٹیشن ہوتا ہے اس پہ بھی فرق پڑتا ہے، تھوڑا سا ڈارک براؤن ہی یہ حلوہ اچھا لگتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں جتنا آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہے اتنا جب یہ ڈارک براؤن ہو جائے اور اس طرح بھربھرا سا ہو جائے بالکل، تو پھر آپ نے احتیاط سے جو شیرہ ہے وہ اس کے اندر شامل کر دینا ہے۔ شیرہ ڈال کے اس کے اندر اس کو فل آنچ کے اوپر آپ نے تیز تیز چمچ ہلاتے ہوئے اس کو پکانا ہے، کیونکہ سوجی جو ہے وہ ایک دم سے پھول جائے گی اور پانی جو ہے وہ جلدی سے خشک ہو جائے گا۔ اچھا، میرے ساتھ کیا ہوا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میرے کیمرے کی بیٹری جو ہے وہ ڈیڈ ہو گئی، اور اس کو ٹھیک کرنے کے چکر میں نے سوجی کے جو آنچ تھی حلوے کے نیچے وہ میں نے بند کر دی تاکہ میں پہلے کیمرہ سیٹ کر لوں، اور اس سے کیا ہوا کہ تھوڑی دیر میں ٹیمپریچر جو ہے وہ حلوے کا ذرا کم ہو گیا اور سوجی جو ہے وہ تھوڑی سی پھول گئی۔ تو آپ نے بالکل ایسے نہیں کرنا، آپ نے تیز آنچ پہ تیز تیز چمچ چلاتے ہوئے اس کا پانی جو ہے وہ فوراً سے خشک کرنا ہے، 3-4 منٹ لگیں گے اور یہ حلوہ جو ہے یہ بالکل خشک ہو جائے گا۔ جب شیرے کا پانی جو ہے وہ خشک ہو جائے اور سوجی کا حلوہ جو ہے وہ اس فارم میں آ جائے تو آپ کا حلوہ جو ہے وہ بالکل ریڈی ہے۔ اس کے اندر اب آپ اپنی پسند سے نٹس وغیرہ ڈال سکتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ کو زیادہ نٹس پسند ہیں تو جب آپ شیرہ بنائیں تو اس کے اندر ہی آپ نٹس ڈال سکتے ہیں، اس سے بھی ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا بنتا ہے، کیونکہ نٹس کے اندر بھی تھوڑا تھوڑا شیرہ چلا جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارے گھر میں جو بچے ہیں وہ نہیں کھاتے نٹس، تو اس وجہ سے پھر میں نٹس جو ہیں وہ اس کے اندر نہیں ڈالتی، اوپر گارنش کر دیتی ہوں۔ تو بس سوجی کا حلوہ جو ہے وہ ریڈی ہے، بالکل سمپل سی ریسیپی ہے، صرف یہ ہے کہ اس میں ٹائم تھوڑا زیادہ لگتا ہے اس کو بنانے میں۔ حلوہ آج میں نے تھوڑا سا زیادہ مقدار میں بنایا تھا، کیونکہ میں نے سوچا اتنی زیادہ محنت کر رہی ہوں تو اپنے نیبرس کو بھی بھیجنا چاہیے۔ تو ہمارے گھر کے بالکل ساتھ جو دیوار ہے اس میں ایک انگلش فیملی رہتی ہے، بوڑھے سے ہیں دونوں میاں بیوی، لیکن وہ میرے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں۔ تو جب میں کوئی اس طرح کوئی چیز اچھی بناؤں تو پھر میں ان کی طرف بھیجتی ہوں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو ہمارا پاکستانی کھانا جو ہے وہ بہت پسند آتا ہے۔ تو رمضان میں 1-2 بار میں ان کو پکوڑے بھی دے کر آئی تھی تو ان کو کافی اچھا لگا تھا، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں آپ کا جو فوڈ ہے وہ اچھا لگتا ہے، تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ چلو آج میٹھا بھی دے کے آتی ہوں ان کو، تو وہ کافی خوش ہوئی تھیں۔ بلکہ آپ کو نا ایک مزے کی بات بتاتی ہوں، جو جرمنی میں بھی ہم جو ہمارے نیبرز تھے، ہم ان کو اس طرح کچھ نہ کچھ جو ذرا ہلکی مرچ والا کھانا ہوتا تھا یا کچھ میٹھا ہوتا تھا تو میں ان کو دے کے آتی ہوتی تھی۔ تو میں نے نوٹ کیا کہ ان لوگوں کو ہمارا جو آلو کا پراٹھا ہوتا ہے نا وہ بہت پسند آتا ہے۔ تو اگر آپ کے بھی کوئی غیر ملکی ہمسائے ہیں اور آپ ان کو کچھ کوئی پاکستانی چیز کھلانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو آلو کا پراٹھا بنا کے بھیجیں، آپ یقین کریں ان کو بہت پسند آئے گا۔ حلوے کے علاوہ آج میں نے افطاری کے لیے چکن پلاؤ بھی بنایا تھا، تو اس کا بھی مسالہ وغیرہ بنا کے تو میں نے رکھ دیا تھا پہلے ہی، تاکہ افطاری سے تھوڑی دیر پہلے پھر میں اس کو دم لگا دوں گی۔ لیکن حلوہ جو ہے وہ میں نے صبح کے ٹائم ہی بنا لیا تھا، کیونکہ بچوں نے اسکول سے آ کے بھی کھانا تھا، اور پھر میں نے سوچا کہ جو ہمارے ہمسائے ہیں شام کے ٹائم پھر ایسا نہ ہو کہ وہ سو جائیں افطاری تک، تو اس وجہ سے پھر میں نے دوپہر میں ہی ان کو دے دیا تھا۔
رات کو پھر بچوں کو سلا کے تو پھر میں نے سوچا کہ اب عید کے کپڑے نکالتی ہوں، کیونکہ پریس کرنے ہوتے ہیں نا، تو اس وجہ سے میری کوشش ہوتی ہے کہ جب بچے سو جائیں پھر میں کپڑے پریس کروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے جو ہیں وہ گرم استری کو ہاتھ لگا دیں۔ ابھی ہمارے پاس استری اسٹینڈ وغیرہ نہیں ہے، ہم ابھی نیچے میں کپڑا بچھا کے اسی کے اوپر ہی استری کرتی ہوں، تو اس لیے مجھے تھوڑی سی ذرا احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ گرم استری کو کوئی بچہ ہاتھ نہ لگا دے۔ اچھا، اب میں اپنے عید کے کپڑے نکالنے ہیں تو میں ساتھ ساتھ آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں کہ ہم سب عید پہ کیا پہنیں گے۔ اپنی بیٹی کے لیے تو میں نے یہ ڈریس نکالا ہے مرون اور گولڈن کلر کا۔ اس کی شرٹ جو ہے وہ مرون کلر کی ہے، بن چوک والی شرٹ ہے، اور یہ میں نے خود سلوایا تھا اس کا ڈریس، اور اس کی جو شرٹ ہے وہ چنری کی ہے، اور اس کے اوپر پھر میں نے گوٹے لگوائے تھے۔ تو یہ چنری کا پیس میرے پاس پہلے سے ہی پڑا ہوا تھا، تو وہ پھر میں نے ٹیلر کو دیا تھا ساتھ لیسز وغیرہ لے کے کہ اس طرح سے اس کا بنا دے، اور ساتھ میں جو اس کے کیولوٹ بنوایا تھا میں نے ساتھ میں۔ اور یہ کپڑا تو میرا خیال ہے آپ نے عام دیکھا ہوگا مارکیٹ میں، نیٹ کا ہے فیبرک، اور اس کے اوپر کڑھائی ہوئی بھی ہے، اور جو گول موتی ہوتا ہے وہ لگا ہوا ہے پورے کپڑے میں، تو اس کا میں نے پھر کیولوٹ بنوا لیا تھا، اور ساتھ اسی کا میچنگ گولڈن دوپٹہ ہے۔ یہ ویسے پہنا ہوا تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یہ بالکل بھی پریکٹیکل نہیں ہے، کیونکہ جو کیولوٹ کا کپڑا ہے نا وہ کافی ہیوی ہے، تو اس طرح کا جو ہیوی کپڑا ہوتا ہے اس کا اگر لہنگا بنا لیا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن غرارہ یا کوئی اور چیز بنائیں تو وہ پھر بچوں کو نا اتنا کمفرٹیبل نہیں رہتا، اور بھاری کپڑا ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ بار بار نیچے کو سرکتا ہے۔ تو اگر آپ میں سے کسی نے بنوانا ہو تو اس کا لہنگا بنوائیں، کیولٹ یا اس کا غرارہ نہ بنوائیں۔ دوسرا جو میری بیٹی کا ڈریس ہے یہ ہے رائل بلو کلر کا، اور اس کے ساتھ گولڈن کلر کا ٹراؤزر ہے، اور رائل بلو اس کا دوپٹہ ہے۔ رائل بلو اور نیوی بلو مکس سا کلر ہے، اور یہ میں نے اوکر برانڈ سے لیا تھا، اور کافی اچھا ہے یہ ڈریس بھی۔ ایک تو یہ چبھتا نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ سافٹ سا ہے، اگر بچے اس کو پہن کے کھیل بھی سکتے ہیں اپنا آرام سے، عید والے دن سارا دن بھی اگر یہ پہنے تو یہ کمفرٹیبل کپڑے ہیں، اور تھوڑا سا فینسی بھی ہے۔ اس کے گلے کے اوپر ایسے کڑھائی کا پیچ بنا ہوا ہے، اور اس کے اندر ستارے، موتی اور نلکیاں وغیرہ سب لگا ہوا ہے، اور اس کے بازو کا ڈیزائن جو ہے وہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے، ایسے اسٹائلش سا ہے، بیل باٹم ٹائپ کے بازو ہیں، اور اس کے اوپر دو پرلز لگے ہوئے ہیں اس کے بازو کے اوپر، اور دوپٹہ جو ہے اس کی بھی ڈیٹیلنگ بہت اچھی ہے، دوپٹے کے اوپر نا پرلز کی لیس بنی ہوئی ہے چاروں سائڈ پہ، تو بڑا اچھا ہلکا پھلکا سا کمفرٹیبل سا سوٹ ہے یہ۔ اپنے بیٹے کے لیے میں نے یہ شلوار کرتا نکالا ہے، اور اس کے ساتھ ویسٹ کوٹ ہے۔ یہ جب میں پاکستان گئی تھی تو تب میں نے سلوایا تھا، یہ خود میں نے ڈیزائن کیا تھا اس کا ڈریس۔ جو شلوار کرتا ہے وہ ڈیپ چاکلیٹ براؤن کلر کا ہے، اور اس کا جو ویسٹ کوٹ ہے یہ الگ سے کپڑا لیا تھا اور پھر میں نے اسٹچ کروایا تھا، اور یہ سیلف پرنٹ میں تھوڑا سا بنارسی ٹائپ کا کپڑا ہے یہ میں نے اپنے ہسبینڈ کا اور اپنے بیٹے کا دونوں کا ایک جیسا بنوایا تھا ڈریس، خود سے کپڑا لے کے دونوں کی ویسٹ کوٹ سلوائی تھی، اور پھر الگ سے کپڑا لے کے تو شلوار قمیص سلوائی تھی، اور اس کے ساتھ ڈریس کے ساتھ پھر میں نے میچنگ یہ پشاوری چپل بھی لی تھی۔ اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی ایکسیسریز ہوتی ہیں یہ بچوں کو پہنی ہوئی بہت ہی کیوٹ لگتی ہیں۔ یہ ڈریس بنوایا تو میں نے بہت شوق سے ہے، اب دیکھو یہ عید پہ پہنتا ہے کہ نہیں، لیکن ویسے میں نے اس کے الگ سے کیجول ویئر کے لیے بھی کچھ ڈریسز لے لیے تھے، تاکہ تھوڑی دیر کے بعد میں اس کو چینج کر دوں، کیونکہ بچہ اگر کمفرٹیبل ہو تو وہ خوش رہتا ہے، اس طرح کے کپڑوں میں بچے جو ہیں وہ بہت جلدی تنگ پڑ جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو اپنے ڈریسز دکھا دیتی ہوں۔ پہلا جو ڈریس میں آپ کو دکھاؤں گی یہ میں عید والے دن پہلے دن پہنوں گی، یہ جب میں پاکستان گئی تھی تو تب مجھے گفٹ ملا تھا، اور مجھے بہت اچھا لگا تھا یہ ڈریس۔ اس کی آرگینزا کی شرٹ ہے بلیک میں، اور اس کے اوپر سارا تلے کا اور دھاگے کا کام ہوا ہوا ہے، اور ساتھ تھوڑا تھوڑا ستارے کا کام بھی ہے، اور بہت اچھا نفیس سا کام ہے اس کا۔ اچھا، اور مزے کی بات بتاؤں، اس قمیص کے اوپر اس کی جو امبرائڈری ہے اس کے اندر 2 مور بنے ہوئے ہیں، آپ مجھے کامنٹس میں لکھ کے بتائیے گا کہ آپ کو وہ مور نظر آئے ہیں، اگر نظر آئے ہیں تو وہ کہاں بنے ہوئے ہیں۔ آج کل ویسے بہت سارے ڈیزائنرز کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہ کپڑوں کے اوپر جو کڑھائی ہوتی ہے اس کے اندر بہت زیادہ چڑیاں طوطے بنا دیتے ہیں، جیسے آغا نور کے ڈریسز میں نے دیکھا ہے انہوں نے لازمی چڑیا بنائی ہوتی ہے، اس کے علاوہ زہرا شاہ جہان کے کپڑوں میں بھی اکثر چڑیاں بنی ہوتی ہیں، اور بھی کافی سارے ڈیزائنرز کا میں نے دیکھا ہے۔ آپ بھی مجھے کامنٹس میں لکھ کے بتائیے گا کہ آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ نہیں۔ اچھا، اس کی سلیوز جو ہیں اس کے آگے کٹ ورک بنا ہوا ہے، اور یہی والا جو کٹ ورک ہے اس کے دوپٹے کے اوپر بھی بنا ہوا ہے سارا،
اور دوپٹہ جو ہے اس کا ایسے ڈوری والا دوپٹہ ہے، اور اس کے جو لمبے بارڈرز ہیں، لمبی والی جو سائڈ ہے اس کے اوپر کٹ ورک ہے، اور جو نیچے جو پلو ہیں اس کے اوپر پھر میں نے گولڈن پائپنگ کروائی تھی۔ اس کا ٹراؤزر جو ہے اس کے نیچے میں نے 2-2 انچ کا آرگینزا لگوائی تھی، لیکن آرگینزا میں نے ڈبل کروا کے لگوائی تھی، اور نیچے یوں کٹس بنوا کے اس کے اوپر پھر میں نے پرلز لگوائے تھے۔ ویسے میں نے ٹیلر کو بولا تھا کہ اس کے اوپر گولڈن پرلز لگائے کیونکہ قمیص کے اندر گولڈن کلر ہے، لیکن اس نے بلیک لگا دیے، تو جب ٹراؤزر بن کے آیا تو پھر مجھے بلیک جو ہے وہ زیادہ اچھا لگ رہا تھا، میرا خیال ہے گولڈن لگتا تو شاید اتنا نہ اچھا لگتا۔ دوسرا جو ڈریس میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کا کلر مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور یہ جو ڈریس ہے نا یہ میری شادی کی ڈریسز میں سے تھا، تو کبھی موقع ہی نہیں ملا ان کپڑوں کو پہننے کا، تو میں نے سوچا کہ اب حالات اس طرح کے ہیں کہ نہ کہیں جانا ہے نہ کسی نے آنا ہے، تو ان ڈریسز کو اب پہننا چاہیے، تو ایک دن کے لیے پھر میں نے یہ ڈریس نکالا تھا۔ اس کی جو شرٹ ہے اس کے فرنٹ کے اوپر پورا تلے کا کام ہوا ہوا ہے، اور نیچے جو ہے وہ سلک کا بارڈر ہے اور اس کے اوپر بھی تلے کا کام ہے، اور اس کا ٹراؤزر جو ہے وہ بالکل پلین ہے، دوپٹہ جو ہے اس کے اوپر کہیں کہیں پہ تلے کا پھول ہے، اور اس کے چاروں سائڈ پہ یہ جو گوٹا ریبن ہوتا ہے یہ لگا ہوا ہے۔ اچھا جی، ڈریسز تو میں نے آپ کو دکھا دیے، اب میں ان کپڑوں کو پریس کروں گی اور ساتھ ہی آپ کو خدا حافظ بھی کہوں گی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آج کی ریسیپی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میرا کانٹینٹ اچھا لگ رہا ہے تو میری ویڈیوز کو اپنی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں آپ سے ملوں گی اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔